अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीश और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। इस वक्त मुझे देखकर आप लोगों को यही लग रहा होगा कि मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ, है ना? लग रहा है ना? लग रहा है ना? लेकिन मैं नहीं दे रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो सरप्राइज़ मिल सकता है। मैंने कहा मैं वेली बंदी, मैं शदीद किस्म की वेली बंदी हूँ। आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब पूरे करके ले सकते हो। सिर्फ 250 सब्सक्राइबर के 250 से भी कम हो गए, कोई 220 सब्सक्राइबर रह गए 17,000 होने में। और इसके बाद जो एपिसोड आने वाली है वो किस्म की एपिसोड है, तो फिर तो ऐसे बताने से ना सब्सक्राइब ज़्यादा आते हैं, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। तो आज की हमारी विनर है वेलकम बैक सिद्रा क्वीन। यारम की सिंद्रा जीत गई है हमारे आज तश्वीन को। उनका रिव्यू बहुत मज़े का था, कल मुझे बड़ा पसंद आया। बाकी सबका रिव्यू भी बहुत मज़ेदार था, शानदार था। और अब हम आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं। आने वाले तमाम नए मेंबर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बाकी जो जो करना है करें, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए रात तक। आप लोगों के पास टाइम है रात 12 बजे तक। मैं आपको 12 घंटे दे रही हूँ यार। 12 घंटे में कहाँ से कहाँ दुनिया चली जाती है। मैं मुल्तान पहुँच जाती हूँ 12 घंटे में। आप लोग देख लो आपने क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट हमारी आज की एपिसोड। कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 35, तहरीर अरीद शाह। सुबह इसकी आँख खुली तो एक दिल फरेब मगर बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू इसकी नथों से टकराई थी। और ये खुशबू इसके इतने करीब से आ रही थी कि वो आंखें खोलने पर मजबूर हो गई। मंदी मंदी आँखों से इसने आँखें खोलकर अपने करीब इस खुशबू के मालिक को देखना चाहा था। वो झटके से उठ बैठी। यूं मुच्छर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? अब कहाँ मर गई तुम्हारी गैरत? मुझ जैसी नीच, घटिया और पता नहीं कौन कौन सी लड़की सोते हुए तुम्हें ना घटिया लगी होगी और ना ही नीच लगी होगी, क्योंकि तुम पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी ही यही है ना। बीवी बना लिया तो जैसे चाहो यूज़ कर लो। समझ क्या रखा है तुमने मुझे कि मैं तुम्हारी इस घटिया सोच को समझ नहीं सकूंगी। सब पता है मुझे। तुम चाहते तो मुझे अलग कमरे में भी रख सकते थे, लेकिन तुम मुझे इस कमरे में लेकर आए जहां तुम खुद रहते हो, ताकि तुम खुद को बेहतरीन साबित कर सको। लेकिन तुम चाहकर भी मेरे सामने खुद को कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम क्या हो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। कोई आम लड़की समझना मत। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो खुले आम धमकी दे रही थी जब अचानक वारिक इसके चेहरे पर झुका था और इसके नाजुक लबों को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले गया। इसका अंदाज जारहाना था, इसके लम्स में बला की शिद्दत थी। वो काफ़ी देर के बाद इसके लबों को आज़ाद छोड़ने के लिए राज़ी हुआ। बहुत अच्छे तरीके से समझा है तुमने मुझे। बिल्कुल, बीवी बना कर लाया हूँ तो बीवी बना कर ही रखूँगा। और जहाँ तक तुमने समझने की बात की है तो मैं तुम्हें वही समझता हूँ जो तुम समझ रही हो। लेकिन क्या है ना, तुम्हें तीर की तरह सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम भी वारिक इब्राहिम नहीं। मैं तुम्हें सुधारने के लिए ही तो लाया हूँ। अभी तो शुरुआत है। अच्छी बात तो ये है कि तुम पाकिस्तानी मर्दों की मेंटालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझती हो। तुम्हारे लिए काफ़ी आसानी रहेगी। मायरा जो ये सोच रही थी कि वो इसकी अना पर कारी ज़र्ब लगा रही है, इसकी बातों पर पूरी आंखें खोले इसे देखने लगी। क्या मतलब? इसने अपने लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बना नहीं पाई। इसके अंदाज ने इसे लरज़ने पर मजबूर कर दिया था। और कुछ देर पहले
اس کے تھوڑی دیر پہلے اپنے لبوں پر چھوڑے جانے والے شدید لمس کا بھی اثر تھا۔ ڈارلنگ، اب کیا مطلب پوچھ رہی ہو؟ تم تو سارے مطلب سمجھتی ہو۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، سب کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتا خود واش روم میں داخل ہوا تھا، جبکہ وہ بیٹھی اپنے ہونٹوں کو رگڑنے میں مصروف تھی۔ مائرہ نہا کر نکلی تو وارق اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا، جبکہ وہ 10-15 دفعہ کلی کرنے کے بعد باہر آئی تو اسے اب بھی اپنے لبوں پر اس کی جارحانہ گرفت محسوس ہوئی۔ وہ اگلے ہی لمحے واپس واش روم میں گھس گئی اور ایک بار پھر سے کلی کرنے لگی۔ اس دفعہ باہر نکلی تو اپنے بیڈ پر 2 نمونوں کو بیٹھا دیکھا۔ ایک نمونے کو تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ کل وہ اس کے ساتھ سویا نہیں تھا، بلکہ بعد میں باہر بھاگ گیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جان۔ وہ دونوں اٹھ کر یک زبان احترام سے بولے تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وعلیکم السلام، تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ان سے پوچھنے لگی۔ وہ شکل سے بہت شرارتی لگتے تھے، بلکہ برا لگتا تھا۔ چھوٹا والا تو دیکھنے میں بھی بہت معصوم تھا، لیکن وہ کتنا معصوم تھا یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، کیونکہ کل باتوں ہی باتوں میں پہلے اس نے اسے اچھا خاصا کھانا کھلایا اور بعد میں اسے پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنا کر سونے پر مجبور کر دیا۔ ہم آپ کو یہ کپڑے دینے کے لیے آئے ہیں، اماں نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ یہی پہن کر آپ نے تیار ہو کر باہر آنا ہے۔ دونوں نے بیڈ پر رکھے خوبصورت لیکن اچھے خاصے بھاری لباس کی طرف اشارہ کیا۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اپنی اماں کو میرا تھینک یو بولنا۔ وہ کافی پریشان تھی کہ وہ کیا پہن کر باہر جائے گی، لیکن اس کی ساسو ماں نے تو یہ مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ جبکہ اس کی بات پر وہ دونوں کھی کرنے لگے۔ یہ تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ لباس کو اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اماں کو تھینک یو کون بولتا ہے؟ دونوں یک زبان بولے۔ یہ کوئی رول ہے کیا اس گھر کا کہ اماں کو تھینک یو نہیں بولنا؟ وہ دونوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی تھی، کیونکہ ان کا انداز اسے بڑا پسند آیا تھا۔ اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اس حویلی میں کافی سارا سامان موجود تھا۔ ارے اماں کو تو کوئی بھی تھینک یو نہیں بولتا، کیونکہ اماں کہتی ہیں کہ یہ سب ان کا فرض ہے، اور آپ کو پتہ ہے بھابھی جان ہونے کے ناطے آپ کا بھی ایک فرض ہے، چھوٹو نے رازدانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی متجسس ہو گئی۔ ہاں بالکل، آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے ہٹلر پلس خروش شوہر سے اپنے معصوم دیوروں کو بچاؤ۔ میں کیسے بچاؤں؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ وہ آج ہمارا ٹیسٹ لینے والے ہیں، اب آپ اپنا فرض نبھائیں بھابھی جان، وہ کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ وہ ہاتھ میں جوڑا پکڑے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ عجیب زندگی ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز صبح سویرے روز سے ملنے جاتا تو اس کی واپسی رات 12 بجے کے قریب ہوتی۔ وہ کھانا بھی کھا کر ہی آتا تھا اور سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھنے کی وجہ سے عجیب سی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی تناوش کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ وہ جتنا اس کے لیے بے قرار تھا، جتنا اسے پانے کے لیے بے چین تھا، اتنا ہی وقت اسے آزما رہا تھا۔ اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ اس سے خفا نہیں تھی۔ اس دن والے غصے کو وہ صبر سے پی گئی تھی۔ اس کی بیوی اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
اسے اپنی روٹین پر غصہ آ رہا تھا، اپنے کیریئر کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ روز نے اسے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ وہ ہسپتال میں کسی کو برداشت ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت تاشفین کو اپنے آس پاس چاہتی تھی۔ اس کے باپ سے کچھ بھی نہ بن پاتا تو وہ بھی اسے کال کرتا اور پھر منتو پر اتر آتا، اور وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں سوال اس کی پوری زندگی کا تھا۔ اس کا ایک انکار اس کا پورا کیریئر خراب کر سکتا تھا۔ وہ روز سے دوستی کر کے پچھتا رہا تھا، بلکہ بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ وہ دوستی کے نام پر اسے ہر وقت اپنے آس پاس رکھتی تھی، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اب مزید روز کی بیمار شکل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی سونی ہے میری نو، اماں صدقے واری جاتی اس کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ تو کمرے سے باہر قدم رکھتے ہوئے بھی اچھی خاصی گھبرا رہی تھی۔ کل تک تو اماں اسے بہت خطرناک پرسنالٹی محسوس ہوئی تھی، لیکن آج اسے ان کا ایک الگ انداز دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی ان سے ملنے لگی تھی۔ اب کوئی اسے اہمیت دے رہا تھا تو وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ اس کا ارادہ ویسے بھی اس کے گھر والوں کے سامنے وارق کی حقیقت کو لانا تھا، اور ان سب کی تھوڑی سی سمپتی اکٹھی کرنے کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ وارق کے بارے میں سب کو بتا دے گی، خاص کر اماں کو۔ جس طرح کل وارق ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ یہ تو سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ اپنی اماں کی بہت عزت کرتا ہے، اور اپنی اماں کے سامنے اس نے اپنی بہت اچھی امیج بنا رکھی ہے، اور اس کا ارادہ اس کی جھوٹی امیج کو چکنا چور کرنے کا تھا۔ اماں اسے تھامتے ہوئے ٹیبل پر لے جانے لگی۔ جب اس کی نظر وارق پر گئی تھی، بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر آ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنے لبوں کو رگڑ کر رکھ دے، کیونکہ اس کا لمس اسے ایک بار پھر سے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہونے لگا، بلکہ کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا۔ جبکہ اس کو اپنے ہونٹوں کی طرف ہاتھ لے جاتا دیکھ نہ جانے کیوں وارق نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا تھا۔ آپ آرام سے بیٹھے کیا ہیں؟ بہو پہلی دفعہ آپ سے مل رہی ہے، اس کو شگن دیں۔ اماں اسے ایک آدمی کے پاس لے کر آئی تھی۔ اس آدمی کی شکل تاشفین سے کتنی ملتی تھی، وہ حیران ہوئی تھی۔ بابا نے بنا اوپر دیکھے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے بھی نوٹ آئے اس کے ہتھیلی پر رکھ دیے۔ انہوں نے ایک شکوہ کناں نظر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جو مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، جیسے اس کارروائی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور سیدھے ٹی وی لاؤنج میں پہنچو، تم لوگوں کا ٹیسٹ لے کر میں آفس جاؤں گا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے اٹھنے لگا۔ جب ان دونوں نے ایک نظر اس کی طرف دہرائی، وہ گھبرا کر رہ گئی۔ اسے چکر سے آنے لگے۔ اس نے اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ وہاں موجود سب لوگ گھبرا کر اس کی طرف بھاگے تھے، اور وہ دونوں نمونے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھابھی کو اتنی ٹینشن دے دی کہ پہلے ہی دن بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ وارق اسے اندر لے کر چلو، ڈاکٹر کو بلاؤ۔
اماں پریشانی سے دل تھامے وارق سے کہنے لگی، جبکہ وہ ان کی طرف دیکھتا، ہاں میں سر ہلاتا، اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ بچی نے ناشتہ نہیں کیا، پتہ نہیں رات کو کھانا ٹھیک سے کھایا تھا یا نہیں۔ میری بھی مت ماری گئی تھی، مجھے خود اسے اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ آپ کھڑے کیا ہیں، ڈاکٹر کو بلائیں۔ وہ خود کو کوستی ابراہیم صاحب کو بھی اسے دیکھ کر بولی، جس پر وہ فوراً ہاں میں سر ہلا کر ڈاکٹر کو فون کرنے بھاگے تھے۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، شاید گھبرا کر وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پہلے اس طرح کا ماحول دیکھا نہیں ہوگا۔ باہر سے آئی اکثر لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد کوئی بھی وجہ نکالنے میں ناکامیاب ہوتے ہوئے کہنے لگا، انہیں ہوش آ چکا ہے، آپ انہیں ٹھیک سے کھانا کھلائیں اور اچھا ماحول فراہم کریں، انشاءاللہ یہ سیٹل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر تفصیلات بتاتے ہوئے جانے کی تیاریاں کرنے لگا، جبکہ وارق نے بھی اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ میٹنگ شروع ہونے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ باقی تھا اور یہ وقت آفس جاتے نکل جانا تھا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ تو وہ یہاں برباد کر چکا تھا۔ اماں کو خدا حافظ کہتا وہ نکل آیا تھا۔ اماں تو اسے کوستی رہ گئی کہ بیوی بیمار ہے، لیکن اس نے ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ آج اس کا آفس جانا بہت ضروری تھا۔ اس کے بابا اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر بھابھی کے پاس بیٹھو، میں اس کے لیے اچھا سا ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ دونوں کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو وہ دونوں بھاگ کر بھابھی کے کمرے میں پہنچ آئے۔ سوری بھابھی جان، وہ دونوں کان پکڑے تھے جبکہ وہ بیڈ قرآن سے ٹیک لگائی کمرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ سوری کے بچے، تم دونوں کو مجھے تھینک یو بولنا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، تھینک یو؟ مگر کس لیے؟ چھوٹو اس کی گود میں چڑھتے ہوئے بولا، جبکہ احمد بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی جان ہونے کا فرض نبھانے کے لیے؟ وہ آنکھ دباتی شرارت سے بولی، جبکہ وہ دونوں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ اور پھر اچانک چھوٹو بیڈ پر کھڑا ہوتے ہوئے اسے گھورنے لگا اور پھر اپنا ہاتھ اپنی پینٹ کی پچھلی جیب میں لے جاتے ہوئے چاکلیٹ نکال کر اس کے سامنے کی۔ آپ کا آسکر ایوارڈ بھابھی جان۔ اس نے اس کا آسکر ایوارڈ سامنے کرتے ہوئے کہا تو اس نے ایک ادا سے بال پیچھے کرتے اپنے آسکر ایوارڈ کو بڑے ناز سے تھاما تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی ایکٹنگ کی قدر کرتا تھا۔ اس نے خوشی سے جلملاتی آنکھوں سے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شکریہ میرے نمونوں، میرا مطلب ہے میرے نگینوں، صرف تم لوگوں کو ہی میری ایکٹنگ کی قدر ہے۔ وہ خوشی سے سرشار ہوئے جا رہی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے جیسی بھابھی ملنے پر بہت خوش تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ مسلسل ہسپتال کے چکر کاٹ رہا تھا۔ کل روز نے ہسپتال سے فری ہو جانا تھا اور اس کی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جانی تھی۔ وہ شوٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے تناوش کو ہر طرح سے اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اب اس لڑکی سے دور رہنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے سوئی ہوئی تناوش کے چہرے کی دیکھا اور پھر اپنا موبائل نکال کر روز کو کال کرنے لگا۔ ہائے روز، کیسی ہیں آپ؟
آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ لہجے میں اچھی خاصی اداسی سموئے بولا تو تناوش کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اتنا اداس کیوں ہے، اور پھر فون پر وہ بات انگلش میں کر رہا تھا۔ ہائے تائش، میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ روز پریشان ہوئی تھی اس کے لب و لہجے سے۔ روز، میری موم بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس وقت وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، کل ان کو دوسرے شہر شفٹ کر دیا جائے گا، وہ بے حد پریشانی سے بولا، جبکہ تناوش تو بس اس کے لب و لہجے کو نوٹ کرتے ہوئے اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی جب اچانک تاشفین نے اپنی ٹانگ اس پر رکھ کر اسے واپس اپنے قریب لیٹا لیا۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، تمہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے، اس وقت انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ نہیں، مجھ سے زیادہ انہیں ان کی دوسری فیملی کی ضرورت ہے۔ ان کی فیملی ان کے ساتھ جا رہی ہے، بس آج کا دن ہی میں ان کے پاس رہوں گا۔ شاید میں آج آپ سے ملنے نہ آ سکوں۔ میری موم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن آپ بھی بے حد خاص فرد ہیں میری زندگی کا، اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے آپ کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ او ڈارلنگ، تمہارے الفاظ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم آج اپنی ماں کے ساتھ دن گزارو، میں تمہارے بغیر رہ لوں گی۔ دوسری طرف سے روز نے جیسے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہے تھے۔ تھینک یو سو مچ روز، میں جانتا ہوں اس وقت آپ تنہا محسوس کرتی ہیں، آپ کو ایک دوست کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں روز کی طرح آپ کے پاس ضرور آتا، اس نے مزید مکھن بازی کی تھی۔ میں جانتی ہوں ڈارلنگ، تمہیں بالکل بھی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلو، اپنی موم کا خیال رکھو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ روز نے مسکراتے ہوئے الوداعی کلام کہے تو اس نے بھی خوشی خوشی فون بند کر کے اپنے حصار سے نکلنے کے لیے مچلتی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ کہاں بھاگنے کا ارادہ ہے جانے من، ایسے ہی چھوڑ دوں گا کیا؟ وہ اپنا وزن ڈالتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ آپ بہت ہی جھوٹے انسان ہیں، آپ نے اتنا جھوٹ بولا، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا وہ انگلش میں کی گئی باتوں کو سمجھ چکی تھی؟ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ یہی کہ آپ کی امی بیمار ہیں اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ آپ نے بولا تھا کہ نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی، جبکہ وہ امپریس ہونے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ شکر ہے 1.5 مہینے کے بعد کچھ تو پلے پڑا۔ ہاں، یہی کہا تھا میں نے۔ میری باس تھی فون پر، وہ مجھے ہسپتال بلا رہی تھی، لیکن میرا ارادہ تو آج تمہارے اور اپنے سارے پردوں کو ہٹانے کا ہے، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ اور سنو، مجھے ایک میٹھی سی کس دو اور الماری میں جا کر اپنے لیے رکھا میرا گفٹ دیکھو۔ آج رات کو وہی ڈریس پہننا، ہم دونوں ڈیٹ پر جانے والے ہیں۔ وہ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جہاں یہ سمجھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس نے ٹھیک سے انگلش کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، وہیں اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کی بے باک حرکت نے اسے شرم سے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس
وقت شرمانا گھبرانا بند کرو. 5 جتنا بھی شرمانا ہوا میری باہوں میں شرمانا. ساری رات شرماتی رہنا کبھی منع نہیں کروں گا. اب جلدی سے اٹھ کر ڈریس دیکھ لو. تب تک میں اپنی اسپیشل نائٹ کا کوئی انتظام کر لوں. پھر واپس آ کر تم سے اپنی مرضی سے میٹھی والی کس مانگوں گا. ہو تو گئی. وہ منمنائی تھی. یہ میں نے کی تھی. تمہاری ابھی رہتی ہے. وہ سختی سے گھورتے ہوئے اٹھا تھا جبکہ وہ نگاہ بھی نہ اٹھا پائی. سو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ. اب آپ لوگ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوگے اگلی قسط کیسی ہے. مجھے بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں. اگر آج رات 9 بجے کی ایپیسوڈ چاہیے تو یار 17,000 سبسکرائبر پلیز کر دو یار, پلیز کر دو. اور کتنا ترساؤ گے مجھے 17,000 کے لیے. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کی آج کی یہ ایپیسوڈ ہو چکی ہے جو میں دے چکی ہوں. سو ایپیسوڈ پر 1200 لائکس آنے چاہیے. 100 نہیں 1200 غلط لکھا ہے. بعد میں نے پروف ریڈ کیا ہی نہیں تھا. میں نے کہا پہلے ایپیسوڈ دے دیتی ہوں بعد میں پروف ریڈ کر لوں گی. تو آنے چاہیے. تو میرے لائکس پورے ہونے چاہیے یار. سبسکرائب کرو یا نہ کرو لیکن میرے لائکس پورے ہونے چاہیے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ ہوگی موسٹ رومانٹک, مجھے یقین ہے آپ کو اس کا ویٹ تو رہے گا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے رائٹ ہینڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.